मुहर्रम उल हराम का ये महीना है, मुसलमानों का तन्ने हिजरी इसी माह मुबारक से शुरू होता है। आप लोगों को तो सिर्फ इस कैलकुलेट पता है कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस महीने में शहादत हुई। मुसलमानों से पहले जो और कौमें थी, यौम आशूरा को वो लोग भी मनाते थे। रामायण राम ने उसकी तफसील लिखते हुए फरमाया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जिसकी तौबा कबूल हुई वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरियाए नील में रास्ता बनाकर दिया और फिरऔन के जुल्म और सितम से निजात मिली तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तिखा में अल्लाह पाक ने निजात अता फरमाई और हिफाजत फरमाई तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने जब तख्ते-ए-तार को चढ़ाया तो अल्लाह पाक का फरिश्ता उन्हें आसमान से ले गया तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और जिस दिन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत जिस दिन कायम होगी तो वो भी मुहर्रम की 10 तारीख होगी। इस एतबार से ये महीना आम है। यहूद 10वीं तारीख का रोजा रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं भी रखता हूँ और आइंदा काल अगर मैं हयात रहा तो 2 रोजे रखूंगा, 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं को मिला है ताकि यहूद की मुताबियत न हो जाए। मुसलमानों की तारीख में एक क्या करीन बात है ये वाक़े का, इसकी हकीकत जो है वो तो है, लेकिन अब ताना निगारी इस कदर हुई कि लोग इस कदर गुनू में आए। 2 किस्म के सबके पैदा हुए। वो लोग पैदा हुए जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताक़ी करार दिया और हुकूमत का मुतलाकी और लालची करार दिया। अहले सुन्नत की नजरों ने वो भी सही नहीं। और बात वो है जिन्होंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में आकर के बाकी सहाबा कराम को सबको इस्तेमाल किया या गालियां दी। अहले सुन्नत का ये भी मतलब नहीं और वो इसे भी पसंद नहीं करते। फरमाया खैर उमूरी और आखुहा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत जन्नत करते की है, इफरात और तफरीक से बचती है, वो खिदात में नहीं जाती और वो तनकीस और चौधरी की तरफ भी नहीं जाती। मुसलमानों के लिए एक अजीम सामना है क्योंकि नवाज़े रसूल जिधर बोलता है रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कोई मामूली बात नहीं और मकान शहादत खुद कुरान मजीद बयान करता है इतना ऊंचा है कि खुदावंद आलम यूं फरमाते हैं जो मेरी राह में शहीद हुआ अब तुम्हारे मुंह तुम्हारी जुबान इस काबिल नहीं रही कि तुम उन्हें मुर्दा कहो, तुमको मैंने बड़ा ऊंचा मकाम दे दिया, इससे पहले सो ही सकते हैं। जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली। 4 किस्म के गिरोह है, अंबिया किराम का गिरोह, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात है, नेकोकार लोगों की जमात है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इन लोगों को बेहतरीन साथी बनाता हूँ। अल्लाह पाक की तरफ से ये फजल तक़सीम होता है, खुद ब खुद किसी को नहीं मिला करता। सहाबा इकराम का जमाना जो गुजरता चला गया, पति अपने पाँव फैला के चली गई।
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا۔ حسنین کریمین نے خود وہاں پر دروازے کی پہرے داری فرمائی۔ ظالموں نے تیسرے سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شرطی سے شہید کر دیا۔ اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا۔ وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا، اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے میرے لیے بیعت لے لو۔ ادھر امام انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حالات کا کیا مقام ہے؟ جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پر پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا، آپ نے دم بھی فرمایا، اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا، صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے۔ کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے سنتوں سے سواری کرتا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، سیدنا حسین آ کر کشت پہ سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ تو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا تو لمبی کر دی، پر نہ اٹھایا، مبادا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے۔ اور ارشاد فرمایا، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حاتم دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ارے مسلمانوں کو اس سمے خطبے میں بات نہ کرو، خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، کسی کو خود کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع۔ لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آتے دیکھا، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر پینے سے لگا کر فرمایا، لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا دو بڑے جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا سیدنا شباب اہل جنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے۔ صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تمام صحابہ کرام کو بشری صحابہ موجود ہے، عہد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہے، سب کو 500 مل رہے ہیں۔ آئی حسنین کریمین کی باری، فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 دے دو۔ عبداللہ بن عمر بول اٹھے، امیر المومنین میں صدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں، مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو، فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کو مل رہا ہے۔ فرمایا خبردار، کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا۔ ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آقا کون ہے اور ان کا آقا کون ہے، اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے ان کی اماں کون ہے، اور تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے، ان کی نانی مائی خدیجہ تیری نانی اور ہے، ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے، تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے، صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دی ہے، اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے سنبھالے رہتے ہیں، ہر صحابی سوچتا ہے فلانے جوان کو دیں گے، فلانے جوان کو دیں گے، لیکن جب سارے لوگ لے چکے کہ ساتھ فرمایا جدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے، فاطمہ کے لگتے جدھر کہاں ہے بلاؤ، یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے. آئی ہے باری چادر کی، مدینہ منورہ میں آڈر آ گیا، ان دونوں سے قید لے لو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا. حضرت حسن کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے. حضرت حسین نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے اگر بتاؤ تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤ تب بھی نقصان ہے. ارے بتاؤ تو اپنا گھر بدنام ہے، اور اگر نہ بتاؤ تو تیری جان بھی خطرے میں ہے. خود گھر والے نے زہر دیا، بادشاہ کے کہنے پر تو حضرت حسن کو زہر دے دے، میں تجھے اپنی بیگم بنا لوں گا. ارے سکھا نہ تو لاشت کا یہ تو سما کا کسی نہ پوچھا کہ ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کسی جان سے مار رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. مکہ معظمہ میں آخر قیام پذیر ہوئے، تمام بال بچہ بھی ساتھ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دورے دورے تشریف لائے اور فرمانے لگے اے اطمینان اور میرے کٹاتے سے نہ جا، اس حالت میں لوگوں کی طرف نہ جا. عراقی لوگوں نے تمہارے ابا سے وفا نہ کی، تمہارے بھائی سے وفا نہ کی، تم اس حالت میں وہاں جا کر لوگ دیکھا. فرمانے لگے مجھے انہوں نے پڑھا، میرے پاس ان کے تین چار سپوت موجود ہے. ارادہ پر واقعی چلے گئے. مکہ معظمہ میں آ کر کے بھی صحابہ کرام نے بڑا منع فرمایا. فرمانے لگے میں آنکھوں دل جزم کر چکا ہوں، میرا ارادہ پکا ہو چکا ہے، اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور اگر یہ منظور ہے صرف 12 سچوں کے سامنے شہید کیا جاؤں تو میں انہیں بھی چھوڑ نہیں سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل سے منزل تشریف لے جانے لگے، اور آپ نے اپنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو کوفے سے حالات جاننے کے لیے بھیج دیا. مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا لوگوں جنہوں نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. لوگ اتنے اکٹھے ہوئے کہ لوگوں نے کئی ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے شامل ہو گئے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اپنے محل سے اعلان کر دیا جو ان سے ہٹ جائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا، جو حسین کی بیعت توڑے گا ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے، اسے سونا چاندی دیں گے، اسے جائیداد دیں گے، روپیہ پیسہ اللہ بہت ملے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ ٹوٹتے چلے گئے، لعنت کے مارے تماہت کے مارے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام لوگ توڑتے چلے گئے. حالات یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 40,000 کی تھی، عصر کی نماز میں 18,000 کی تھی، مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 سے کرام تیرا تو ایک بھی نہیں. سونے چاندی کو بٹورنے والے، جائیداد کو اپنانے والے، ہر طرح سے اپنا پیٹ بھرنے والے، رکوع سے طے کرنے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ اب کوفے شہر میں مسلم ابن عقیل کا واقف کوئی نہیں بنتا. عام لوگ الگ الگ پیسہ جو مل رہا ہے اس سے مسلمان کا ایمان کیسے میں بکنا شروع ہوا، آج تک بک رہا. آج ہمارے ایمان کی قیمت پیسہ ہے، ہمارے قرآن کی قیمت پیسہ ہے، ہماری عزت اور آبرو کی قیمت پیسہ ہے. ہم پھیرا تو اکیلے ادھر بیت اللہ نے جہاد میں انعام کرایا، جو میرے حوالے مسلم ابن عقیل کو کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اللہ اللہ کرتے ہی نبی کے کھانے کا کم تماشا ہوا تھا. انعام اکرام کے لعنت میں لوگ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں. میں پکڑ کے لے جاؤں مجھے لعنت ملے گا. مسلم ابن عقیل پردیسی مسافر ایک سنگ گلی میں پریشان کھڑے ہیں. آگے دل ہوگا مائی کی نظر پڑ گئی، کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں، آپ ہیں کون؟ مجھے ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے مائی آج تو کوئی بھی نہیں، میں پردیسی مسافر ہوں، غریب تیار ہوں، نام میرا مسلم ابن عقیل ہے،
حسین کا تو میرا بھائی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں کر دیتا تھا، لوگوں نے اتنی کثرت سے بیٹھ کی کہ آج شام تارے بے وفا ہو گئے، میرے خطر کے کرتا ہے اللہ غنی ایمان کی دولت ملے تو ایک عورت کو مل جائے، کہنے لگے میرے گھر کو تیرت بخشو، میرے گھر کو رونق بخشو، جب تک میرے دم میں دم میں مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن سے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں دبا لیا، تلاش سے تلاش ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں، نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے دیں گے وقت کا بعد کا انعام دے گا، اس وقت سے دولت بٹور ہے کیا ہے کیا آخرکار جاگ لگانے والوں نے جاگ لگا لیا، آنے دن ہوا جو مکان میں چاروں طرف کو مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا، خاندان نبوت شجاعت بہادری کا بہتر ہمارے لگے حامی میری تلوار سے تو میں مکانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے تھی موت نہیں۔ تلوار لے سے باہر نکلنے لگے، آنے دنوں عورت اور آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ، وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو میرے ہمارے حوالے کر دو، کہنے لگی جب تک میں میرے دم میں جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، عامر بن عروہ کو شہید کر دیا۔ مسلم ابن عقیل بار تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے، زخموں سے نڈال ہو گئے، چور ہو گئے، ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے، اس کمیل آنے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل سے لبوں پہ تلوار اور اس کے بعد بھی سزا دی، میری پناہ میں آپ آ جائے میں حفاظت کروں گا، میں مسلمان جب تو دغا کرنے سے آئے تو کافروں کو بھی قدم کرا۔ اس نے ابن عقیل کو دغا کے ساتھ پناہ دی اور عبید اللہ بن زیاد کے جا کے حوالے کر دیا، انعام مارا، لالچ پورا کیا۔ آج کیا ہے وہی چیز سے برابر کر رہے ہیں، دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی، فرد بھی رہیں گے، وہ مار کھاتے رہیں گے، وہ کھلاتے چلے جائیں گے، وہ دولت بٹوریں گے، تو اپنا ایمان بتاتے چلے جائیں گے۔ حضرت حسین کو پتہ چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے اور باہر پھینک دیا گیا، اور آپ چاہتے تھے کہ واقف ہو جاؤ، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم باتوں دیتا ہے، کچھ آگے کرے حجر یزید نے قطار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا، نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو صحیح ہے میری ساتھ، لوگ کہنے لگے ہاں ہمارا مقدس اس کی فاطمہ تو سارا کا نور نظر امام ہو ہم نماز پڑھے، بڑے ٹھیک 1000 یزیدی فوج نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور کہا اٹھے 28 وقت امام کوئی نہیں، نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں، ساروں طرف سے گھیر گھار کر لے آئے میدان میں، ادھر بیت اللہ کے لیے زیادہ نے خبر دے دی ایسی جگہ لوگوں کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو، کون کہہ رہا ہے جو حسین کے نالا پہ قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے، وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا پانی بن کر وہ رفیل نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے، عمر بن سعد تھام لے، کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے،
سب کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا. ساروں نے اقرار کر لیا اور لوگوں تو نے مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا. سب نے اقرار کیا اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا. سب نے اقرار کیا. فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے زنا کیا. سب نے اقرار کیا. اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا براہ راست نواسا موجود نہیں. تمہیں کی طرح سے معلوم ہے ہم نے کھایا کبھی نہیں. تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فرمایا سید اور جگہ پیار جنت الحسن والحسین. اور لوگوں اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے مجھ سے عداوت ہے تو میرے نانا کی قرابت کا خیال کرو اور میری ماں کی حرمت کا خیال کرو. تم مجھ سے تعارف کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بات بنتی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. فرمایا اے فقیر لاؤ اور تھیلے خط نکال کر ڈھیر لگا دیا. تم سب نے ہمیں خطوط لکھ لکھ کر کے بلوایا تمہارے قاتل